अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस के अंदर आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये अहम तो है ही है, आप लोगों के लिए भी, माशरे के लिए भी, लेकिन एक ज़रूरी बात इसमें आज करूँगा जो कि पहले नहीं की। वो बात इसलिए करूँगा क्योंकि उस पर कई सहाफ़ी, एंकर्स और अवाम भी सवाल उठा रही है कि क्या ये वाक़या ऐसे भी हो सकता है, इसमें ये चीज़ भी मैटर करती है। वो है डार्क वेब, लेकिन उस पर बात मैं बाद में करूँगा। जो दो बातें उसके अलावा मैंने पहले ज़रूरी करनी समझता हूँ, वो एक तो नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरेंसिक जोन से उसकी आज आई है, और DNA टेस्ट जो मैच हुआ है वैशी का, वो जाफ़र ज़ाहिर जो भी है वो। और तीसरी बात एक बड़ी ज़रूरी कि माशरे की एस्पेक्ट से बात करूँगा। ये सब सोचने समझने वाले, अकल शऊर वाले और इंसानियत रखने वाले ये बात समझ सकते हैं मेरी, जो इंसान की वैल्यू करते हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि एक तरफ ट्विटर पे लोग नूर के किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं, दूसरी तरफ यूट्यूब पे मैंने एक सर्वे किया बाकायदा। तो जिस तरह हमारे ड्रामा के चैनल्स होते हैं, ड्रामों के फेक और बड़ी चीज़ों के फेक चैनल्स होते हैं, झूठी खबरें चलती हैं यूट्यूब पर, तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इस खौफनाक कत्ल के बाद लड़के, मर्द, औरतें, लड़कियाँ जिनके यूट्यूब चैनल हैं, उन्होंने इस कत्ल को कैश कराने के लिए झूठी खबरें तो चलो चलाई, और बड़ी सनसनी अजीब किस्म की लड़की को सनसनी करके ना, जो नूर मुकद्दम है उसको किया। तो उनको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो था ना, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन इतना कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी माशरे में हमारे साथ ही रहते हैं ना ये लोग। तो मैं थोड़ा सा उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। एक बात करेंगे नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम की, तो मैं आपको कुछ उसमें भी हकायक बताता चलूँ कि बहुत से लोग ना नूर मुकद्दम पे ये शक कर रहे थे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो उसके साथ इंजॉय कर रही थी, और ये बातें की हैं ट्विटर पे लोगों ने, बहुत ही बेहिसी का मुजाहरा किया। तो वो इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो जब एक लड़की जाएगी, नशे में होगी। अभी एक ट्वीट देखें आप, ये डॉक्टर हीरा नाम की एक ट्विटर पे सारफ है, और डॉक्टर नाम लगाया हुआ साथ। मैं तो ऐसे डॉक्टरों को क्या कहूँ। तो कहती हैं कि नूर मुकद्दम के बारे में मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये लड़की वहाँ पे गई है अपनी मर्जी से रातें गुजारने, तो उसके साथ ऐसे ही होना था। अब देख लें, सबूत मिल गया कि वो जो सा ज्यादती की जो बात आज फोरेंसिक में आई, वो उसको कह रही है कि वो नूर ने अपनी मर्जी से किया। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि फोरेंसिक की रिपोर्ट पोस्टमार्टम की, उसमें सेक्सुअली असॉल्ट करने को और जो दूसरा चीज़ है एक बंदा अपनी मर्जी से करे, वो गलत। दोनों मामलों में रिपोर्ट में डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। कहने का मकसद ये है कि साफ आपको क्लियर करूं तो एक इंसान के साथ बेदर्दी से, वहशियाना तरीके से एक सलूक हो तो उसकी रिपोर्ट और होती है, और एक इंसान अपनी मर्जी से करता है तो उसकी रिपोर्ट और होती है। तो जो ये रिपोर्ट आई है ना, उसके मुताबिक नूर के साथ बहुत ही जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। तो उसके बाद आप ये बातें करें तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर जाफ़र में और आप में कोई फ़र्क नहीं, तो बहुत से ज़ाहिर जाफ़र फिर रहे हैं। मैंने कल एक बात की थी मेंटालिटी की, कि मेंटालिटी होती है ये ख़ास किस्म की, और ऐसी मेंटालिटी बहुत सी है हमारे माशरे में, और स्पेशली ऐसा केस होता है तो बहुत से लोग एक्सपोज होते हैं। अब ये कहने का मकसद ये है कि कोई भी वाक़या होता है ना, इवन कोरोना वायरस आया तो बहुत से लोग एक्सपोज हुए उसमें, कई चीज़ों में। अभी ये जो था नूर मुकद्दम का वाक़या, इसमें बहुत से लोग एक्सपोज हुए हैं, उनकी सोच। नूर मुकद्दम की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पहले आई थी, तो उसमें था कि उसको 4 जगह पे गर्दन में कट्स हैं। मतलब कहने का ये कि उसको छुरी काफ़ी दफ़ा फेरी गई, और फिर छुरी फेर के गर्दन पूरी काटी गई। ये बताने का मकसद ये है कि ये अगर आप इमेजिन कर सकें जिस तरह मैं करता हूँ अपने साथ, तो आपके अंदर अगर इंसानियत होगी, ज़मीर होगा, तो वो आपका थोड़ा सा ना आप जागेंगे, और रेवोल्यूशनरी माइंड आपका जागेगा, और आप कम से कम इन लोगों को जवाब देंगे ये जो ये बातें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, कि जो मर्जी आके बोल जो, यानी कि खुलेआम ज़ाहिर जाफर बन के फिरो। ये कोई इंसानियत है? ये कोई जंगल का कानून है?
کہ لڑکی اس دنیا سے چلی گئی، اس کے خلاف آپ اس طرح، میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی جب اس واقعے پہ، تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں ذرا فورینزک پہ بات کر لوں. تو اس پہ وہ آیا کہ پوسٹ مارٹم کے اندر جو تھا نا اس کو کافی زخم ہیں ٹانگوں پہ، گردن پہ، سر پہ. تو اس کی پوسٹ مارٹم کی کافی سٹیجز ہوتی ہیں، کیمیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. ابھی جو اگلا فورینزک ٹیسٹ آیا ہے اس کے مطابق نور مقدم کو مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ظاہر جانور کی طرف سے. تو پہلی بات تو یہ کہ میں ایک عام آدمی، میری ایک خواہش ہو سکتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا قانون کا، میرا کوئی رائٹ بھی نہیں ہے، لیکن بڑے عوام کی ہے کہ اب ظاہر کو کسی اونچی جگہ پہ لٹکا دینا چاہیے کہ نہیں لٹکا دینا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ کہ اس کیس کو کتنا ڈیلے کریں گے، کیونکہ ڈی این اے میچ ہو گیا، آلہ قتل برآمد ہو گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج ہو گئی برآمد، ہر چیز اب آج کی تاریخ تک کلیئر ہے. اب عدالت میں جی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور اس لیے پیشیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈیوٹی جج کرتے ہیں، اور وہ ضمانت بھی نہیں ان کی ہوئی اور منسوخ بھی ہوگی، اور وہ آگے 14 دن کا ریمانڈ چلا گیا جوڈیشل. لیکن میں سمجھتا ہوں جب چھٹی سے واپس آ جائیں اور کیس چلے تو یہ سارا کچھ جب سامنے رکھا جائے تو عوام ایک خواہش تو کر سکتی ہے نا، اس میں کوئی برائی تو نہیں نا. تو کیا پوری ملک کی نظریں ہیں جس کیس پہ، تو اس کو جلدی سے جلدی، یہ بڑی ضروری چیز ہے، سزا دینی چاہیے تاکہ وہ ایک تو بچ نہ سکے، دوسرا انصاف، کہتے ہیں جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہوتا ہے. انصاف لٹک کے گیا تو سمجھو انصاف ختم ہو گیا. دوسری بات یہ کہ فورینزک رپورٹ آئی تو اس پہ میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ بہت سے لوگوں نے بڑی عجیب خبریں بنائیں اور لگائیں. تو یہ مطلب میں سمجھ سے قاصر ہوں کہ گھر میں آپ کے عورتیں نہیں ہوتی، یا آپ کے گھر میں بچے نہیں ہوتے، یا بچیاں نہیں ہوتی، یا والدہ نہیں ہوتی. میں ایک بات کر رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا، یہ میں بڑی آپ سے ضروری بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنی ایک سوچ ہے کہ وکیل جونس ہے جو ظاہر جعفر کا کیس لڑے گا، وہ بے شک کروڑ روپیہ لے گا، لیکن وہ کیسے رات کو گھر جا کے روٹی کھائے گا، کیسے اپنی بیوی بچیوں کے ساتھ بیٹھے گا، اور کیسے کہے گا یہ لو نوالا، مطلب یہ میں پیسے وہاں سے لے کے آیا ہوں ایک ظاہر جعفر کو ڈیفینڈ کر کے جس نے نور مقدم کی گردن اتاری، اور اس کی بیوی بچے بھی کہیں گے اوکے ڈیڈی ہے. مطلب کچھ کیسز میں چھاڑ بھی دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں لوگ. اسی طریقے سے یہاں بھی یہ حال. اب بات کرتے ہیں ڈارک ویب کی. ڈارک ویب کی بات میں اپنی طرف سے کوئی حتمی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس پہ پہلے شاہد مسعود صاحب نے کی تھی تو ان کو عدالت کے چکر لگانے پڑ گئے تھے، ان کو پیشیاں بھگتنی پڑ گئی تھی، کیونکہ کوئی بات کریں اس ملک میں تو عموماً مسئلے پڑ جاتے ہیں. تو لیکن میں نے جو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سنی سنائی بات، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے جیسی ہے ویسے کر دیتے ہیں اور پھر اپنا تجزیہ کر دیتے ہیں کہ ڈارک ویب ایسی ہوتی کیا ہے. پہلی بات تو یہ مان لیں کہ ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوتی نہیں. ڈارک ویب ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ بیسکلی امیروں کا نشہ سمجھ لیں، پیسہ سمجھ لیں، گیم سمجھ لیں، انجوائمنٹ سمجھ لیں، اور بڑی خوفناک یہ ایلیٹ سوسائٹیز کی پوری دنیا کی نا، اس میں ایک کرائم ہے بیسکلی، انٹرنیٹ کے تھرو ہوتا ہے. اس میں وہ زینب کا جب واقعہ ہوا تھا تو ڈارک ویب کا شک کیا گیا تھا کہ ڈارک ویب کے میں یہ ہوتا ہے کہ ویڈیوز بنتی ہیں اسالٹ کرتے ہوئے، سیکجولی بھی، ویسے بھی، اور ظلم و جبر کرتے ہوئے، ریپ کرتے ہوئے، تشدد کرتے ہوئے، اگلے کو تکلیف پہنچاتے ہوئے لائیو ویڈیوز چلتی ہیں. اور وہاں پہ لوگ گورے جو تھا نا وہ بڑا بڑا پیسہ لگا کے ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان ویڈیوز کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیں دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. اب اس سے ڈینائل میں رہنا جو تھا نا بڑی بری چیز ہے. ڈینائل میں رہنا کہ میں یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے. اب یہ اس سے ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مبشر لقمان صاحب نے اس پہ کافی دفعہ زور دیا کہ مجھے لگتا ہے یہ ڈارک ویب کا معاملہ ہے. یہ مبشر لقمان صاحب کا اس لیے نام لے رہا ہوں، بڑے اینکر ہیں، لیکن بڑے چھوٹے چھوٹے اینکروں نے اور بڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی بات کی، مطلب جو چھوٹے یوٹیوبر سے، مطلب جس طرح میرے طرح کے چھوٹے یوٹیوبر، اور کئی لوگوں نے کمنٹس بھی کیے مجھے. تو ڈارک ویب بیسکلی کیوں لوگوں کو شک جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر جعفر ویڈیو شوٹ کرتا رہا، اس کے موبائل پہ بھی، سی سی ٹی وی میں بھی تو تھی موبائل پہ شوٹنگ کرتا رہا، اور پھر اس کو ٹیز کرتا رہا، بہت زیادہ قسم کا تشدد کرتا رہا، پھر اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر اس کی گردن جو کاٹی. یہ اب ضروری بات ہے. ڈارک ویب میں اس طرح کے کرائم ہوتے ہیں عموماً جہاں پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے، زیادتی بھی کی جاتی ہے، اور گردنیں بھی کاٹی جاتی ہیں،
کیونکہ وہاں سے پھر لوگ آفریں کرتے ہیں کہ تم یہ کرو تو یہ ہوگا یہ ہوگا. تو اس میں جو میری ریسرچ کے مطابق جو ڈارک ویب میں زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ایتھسٹ مینٹیلٹی کے. اس کے بارے میں بھی کہا جا چکا ہے کہ ایتھسٹ مینٹیلٹی کا تو رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی چیز, اس کو الگ سے تفتیش کر سکتا ہے بندہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے, آئندہ کے لیے, کیونکہ یہ ایک بڑی گھنونی چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں, پہلے صرف اس کو لٹکاؤ. ہاں اس سے تفتیش کر لو یا جو بھی, ان چیزوں پہ نظر رکھیں, یہ ایجنسیوں کا کام ہے یا اداروں کا کام ہے, ہمارا نہیں. لیکن عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں, بڑا بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو اب صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اس کو کرنے سے پہلے ظاہر جعفر کو سزا ملنی چاہیے. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں نور مقدم کو جو سپورٹ کریں, وہ سپورٹ کرنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو دل سے کرتا بندہ, دوسرا یہ ویڈیوز اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں, تیسرا جو لوگ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں ان کو جواب دیں, کیونکہ جواب دینا ضروری ہے. یہ آپ نہیں دیں گے تو آپ معاشرے کا حصہ ہیں. اور ظاہر جعفر کے پیرنٹس کی اگر بات کر لی جائے تو اب جس طرح چیزیں سامنے آئی ہیں, ظاہر جعفر کا کل بیان بھی سامنے آ گیا, اس نے کہا کہ میرے والد کو سب پتہ تھا. یہ تو اب فون ریکارڈ سے بھی سامنے آ گئی بات کہ ان کے والد کو سب پتہ تھا, والدہ کو سب پتہ تھا, اماں ابا دونوں جانتے تھے. اماں کی 238 کالیں ہیں, 238 کالیں کون کرتا ہے؟ کوئی لڑکا اپنی گرل فرینڈ کو نہیں کرے گا 238 کالیں, اس کی اماں نے 238 کالیں گھما دی ادھر ادھر. تو اس پہ یہ ہے کہ ظاہر جعفر کے جو والد ہے نا, ابا جو تھا اس کا, وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم چوکیدار جو یہاں پہ تھے, ملازم تھے 2, اسلحہ بھی تھا, ان کو کہہ سکتا تھا کہ بھائی اپنے میرے بیٹے کو ڈکو, پکڑو, جو مرضی کرو. اور پولیس کو بلا لیتا تو کیا ہونا تھا؟ اگر قتل سے پہلے بلا لیتا تو وہ ظاہر جعفر کو پکڑ لیتے تو کیا ہونا تھا؟ وہ کہتے کہ وہ اس کا دماغ خراب تھا, نشے میں تھا, چھوڑ دیتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرائم سے پہلے بچا لیتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو قانون کے مطابق جو بھی سزا ہو اس کو لازمی ملنی چاہیے, چھوٹنا کوئی بھی نہیں چاہیے. میری نظر میں چھوٹنا کوئی بھی نہیں چاہیے. لیکن جو درندہ ہے اس کو سب سے پہلے, لیکن میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں کہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے. سر عام کوئی سزا ملنی چاہیے, خواہش بندہ کر سکتا ہے, کیونکہ اگر کیس ڈیفرنٹ ہے ایک گردن اتارنے والا ایلیٹ سوسائٹی میں, تو پھر اس کی سزا بھی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے عام لوگوں سے. اور ایک اور بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا, کیونکہ یہاں تک وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں جو کہ چاہنے والے ہیں یا بات سمجھتے ہیں میری, کہ ایک بات یہ کہ میں نے جب یہ پہلے دن ویڈیو بنائی تھی نور مقدم کے واقعے, تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں, پاکستان میں کسی نے ویڈیو نہیں تھی بنائی یوٹیوب پہ. میرے اس چینل پہ میں ڈرامے کے ریویوز کرتا تھا, میرے پاس اور بھی خبریں کافی آتی تھی, میں ایک دوسرے چینل ہیں ان پہ کر لیتا تھا یہ بات, اس چینل پہ نہیں کرتا تھا. عثمان مرزا کا بھی واقعہ ہوا, لیکن جب یہ خبر آئی میرے سے رہا نہیں گیا. حالانکہ صبح عید کا دن تھا اور رات 10-11 بجے کا ٹائم تھا, یا 9 بجے کا یا 10 بجے کا, جب جیسے یہ خبر بریک ہوئی 20 تاریخ. بریک کیا ہوئی ہے ابھی ٹی وی پہ بھی نہیں تھی آئی, ابھی کسی نے بات کی اسلام آباد کے کسی بندے نے, تو مجھے پتہ لگی, اور ابھی وہ ٹی وی پہ بھی نہیں تھی چلی. تو میں نے اس خبر پہ ویڈیو بنائی, تو جو خبر جیسی تھی وہ اس پہ میں نے بات کی کہ ایسا ایک افسوسناک واقعہ ہوا. تو میں نے نا اس دن سے لے کے آج تک جب اس کیس کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور ضمیر جو تھا نا میرا بڑا کہ کیا ہو رہا ہے. اور مجھے اصل زیادہ تکلیف یہ ہے کہ میری نظر میں یہ واقعات اور ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی. تو میں نے جب ویڈیو بنائی تو میں نے نا اس سے پہلے اس چینل پہ کچھ 100 سے اوپر ویڈیوز لگائیں. میں نے اس نور مقدم کیس پہ کوئی 10-20 ویڈیوز بنائی. میں نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا میرا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں, جبکہ میری ایک عادت ہے, میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں, ایک عادت بنی ہوئی. تو جب میں نے پہلی ویڈیو بنائی میں نے نہیں کہا, ابھی تک نہیں کبھی کہا. تو میں نے اس جو تھا نا ایڈ آن بٹن کرنا ہوتا ہے آن آف, وہ آن ایڈ نہیں کیے. تو میرے بھائی نے کہا کہ آن کیوں نہیں کیے؟ میں نے کہا یار مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو اس نے کہا کہ میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں, بڑا کچھ چلتا ہے تو ایڈ تو چلتے ہیں, تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے, آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مجھے بات کی, میں نے کر دیا. تو آپ کے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا, آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے بس. اور پھر اس کے بعد میں نے لیکن چینل سبسکرائب یا یہ وہ کچھ نہیں کیا, بات نہیں کی. یہ میں بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کو تعریف کر رہا ہوں, نہ میں گناہ گار آدمی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے ایک نہیں سینکڑوں چینل جو کہ ٹویٹر کی تو میں بات کرتے ہیں, جو کہ اس کو کیش کرائیں, ٹھیک ہے پیسے کمائیں, آپ کا کام ہے اس کیس کو, لیکن
لڑکی کے کردار پہ کیچڑ اچھال کے اگر آپ پیسے کمائیں گے اور وہ لڑکی جس کے ساتھ اتنا تشدد ہوا اس دنیا سے چلی گئی تو پلیز نہ کریں، کیونکہ خدا نے اگر آپ کو رزق دینا ہے تو وہ کسی طرح سے بھی دے دینا ہے، اور اگر آپ اس طرح سے کمائیں گے تو بھی وہ پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں، بیماری پہ لگ جائیں، کوئی پتہ نہیں، برکت نہ پڑے، فضل نہ پڑے۔ یہ سوچ لیا کریں کہ خدا ہی دیتا ہے اور خدا ہی واپس لیتا ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ توکل جو تھا نا وہ ہمارے معاشرے میں ہر لیول پہ ختم ہو گیا، ٹویٹر پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، کہیں پہ بھی جائیں۔ تو میں کوئی ہوتا نہیں ہوں درس دینے والا، لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج فورینسک کی ویڈیوز آئیں تو اس پہ بھی میں نے دیکھا لوگوں نے اس کیس کو بڑا انجوائے کیا، کہ مطلب بڑی عجیب باتیں کی ویڈیو کے اندر۔ تو یار یہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا لڑکی کو چھوڑ دو، اگر عجیب کرنی ہے تو وہ درندہ کے بارے میں کر دو۔ وہ ایک خاص قسم کے طبقے کو خوش کرنے کے لیے جو لڑکی کے خلاف ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ بڑی لمبی ویڈیو بناتے ہیں، آپ بھی جان کے بناتے ہیں۔ میں جان کے نہیں بناتا، میں اگر بات کرنا چاہوں میں اس پہ 10 گھنٹے بات کر سکتا ہوں، 20 گھنٹے کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے۔ میں تو بھی چھوٹی بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ بور ہو جائیں گے، مجھے پتہ ساری دیکھ نہیں سکتے۔ میں تو بھی چھوٹی ویڈیو بناتا ہوں اور میری نیت صاف ہے، لیکن میں دوسروں پہ بھی نہیں شک کرتا میں کون ہوتا ہوں، لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لڑکی کے کردار کو چھوڑ دیں بس، اور کچھ نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کائنڈلی، اور اس کی جو وہ چیخو پکار ہے اس کو سنسنی کر کے نہ بیان کریں بھی تو کم از کم اس کے کردار پہ تو نہ جائیں۔ یہ بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ بھی ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ذری بات نیٹ پہ آئیں گے، وہ بھی دیکھیں گے نور مقدم، وہ ویڈیو کھولیں گے، وہاں پہ کوئی بول رہا ہوگا کہ نور مقدم چیختی رہی، یہ ہوتا رہا، وہ ہوتا رہا، پھر پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو یہاں تک کہ کئی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ نور مقدم جو تھی وہ نشے میں دھت تھی، ٹویٹر پہ بھی لکھا ہے اور یہ ویڈیوز میں بھی، نشے میں دھت تھی، اور 2 دن تک دونوں، یا ذرا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، مجھے بتاتے ہوئے کچھ ہو رہا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مینٹیلٹی ہم دادا لگائیں ذرا، میں اب کیا کہوں، دونوں مطلب اس بندہ بات بیان کر رہا ہے، برہنہ حالت میں تھے اور دونوں انجوائے کر رہے تھے، اور ان دونوں کی آپس میں نشے کی حالت میں لڑائی ہو گئی اور ایک دوسرے کو مارنے لگے اور اس نے اس کو مار دیا، مطلب پتہ نہیں کیا کیا عجیب سی وہ ایک سٹوری کریٹ کی ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں، انجوائے کریں۔ تو یار یہ بھی تو زہر جعفر ہی ہے نا، یہ بھی تو زہر جعفر ہی۔ تو میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں تو پھر اسے سمجھا کریں اور اپنے ضمیر سے پوچھا کریں کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے، اور میں اب یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نور مقدم کے ساتھ کھڑے رہیں پلیز، اور جو ان سا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس کیس میں اس کو سزا ہوگی، مجھے لگ رہا ہے، میری چھٹی اس کہہ رہی ہے اس کو سزا ہوگی، اور بڑی سخت سزا، وہی سزا ہوگی جو ہم سب چاہتے ہیں، وہی سزا ہوگی انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ میں اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اگر آپ کو اچھی لگے، اور اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو نہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔